अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहू सहलन व अंता तजअलुल हज़ना इज़ा शि'ता सहलन। रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बलन। आमीन या रब्बल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले देखिए कि हम तिलावत से पहले तअव्वुज़ का हुक्म दिया है। तअव्वुज़ क्या है कि शैतान की पनाह, शैतान से पनाह मांगना। यानी कि जब भी हम कुरान पढ़ने बैठते हैं तो क्या होता है कि शैतान हमें बहकाने आता है। शैतान नहीं चाहता कि हम कुरान की तरफ आएं, क्योंकि उसको पता है कि अब एक बार अगर हम कुरान की तरफ आ जाएं तो फिर क्या है कि हमारे लिए कामयाबी के रास्ते खुलते ही जाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले वो हमें बहकाता कब है कि जब हम कुरान पढ़ने बैठते हैं या कुरान सीखने बैठते हैं, या जो भी हम कोई कोर्स हम स्टार्ट लेते हैं, जैसे कोई क्लास में हमने एडमिशन लिया है, तो वहाँ आपको शैतान बहुत बहकाएगा कि नहीं, तुम्हारे पास टाइम नहीं है, तुम कैसे करोगी, तुम्हारा तो ये डिस्टर्ब हो जाएगा, तुम्हारे बच्चे डिस्टर्ब हो जाएंगे, तुम्हारा घर डिस्टर्ब हो जाएगा। इस तरीके से हज़ार ख़यालात शैतान हमारे दिलों में लाता है। अब ये कुरान की जो क्लास में हम बैठते हैं, तफसीर की जो क्लास में हम बैठे हैं, यहाँ पर भी आने से पहले शैतान काफ़ी कुछ बहकाता है कि इस तरीके से अक्सर मेरे साथ भी ऐसा होता है कि जिस दिन कुरान की क्लास मैंने लेनी होती है उस दिन मेरी तबीयत ख़राब होती है। दिल चाहता है कि बस मैं किसी तरह क्लास ना लूँ या लेट जाऊँ, या घबराहट सी तारी होती है, या कुछ अजीब सी मतलब वहशत सी होती है कि बस दिल चाहता है कि बस मैं किसी तरह लेट जाऊँ या फिर पढ़ूँ ना, या कुछ इस तरीके से होता है। तो ये क्या है, सारे के सारे शैतान के वसवसे हैं। तो शैतान से हमें सबसे पहले जब भी हम कुछ चीज़ को शुरू करें अल्लाह की, तो हमें क्या करना है, शैतान अल्लाह ताला से पनाह मांगना है शैतान की। तो तिलावत से अल्लाह ताला ने पहले क्या हुक्म दिया कि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम ज़रूर पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कुरान में, फ़इज़ा क़रअतल क़ुरआन फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कि जब आप कुरान पढ़ने लगे तो शैतान मरदूद से अल्लाह की पनाह तलब करें। कि जब हम अल्लाह से पनाह तलब करेंगे तो शैतान हमारे पास नहीं आ पाएगा। पनाह का क्या मतलब है? पनाह का मतलब यह है कि जैसे बच्चा अगर डरता है तो माँ के पल्लू में छुप जाता है, माँ की गोद में छुप जाता है, और उसे क्या रियलाइज़ होता है, अब मैं एकदम सिक्योर हूँ, अब मैं एकदम हिफाजत में आ गया हूँ, अब मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता। जैसे अगर कोई डराए बच्चे को या धमकाए, या बच्चे कोई चीज़ से, बिल्ली से या मुर्गी से, किसी चीज़ से डर का जब बच्चा भाग कर आता है तो वो क्या करता है, अपनी माँ की गोद में सर छुपा लेता है और अपने आप को क्या समझता है कि वो बहुत सिक्योर हो गया है। इसी तरीके से जब हम आऊज़ु पढ़ते हैं और अल्लाह ताला की पनाह में जाते हैं तो हम अपने आप को कैसा महसूस करते हैं कि हम अब सिक्योर हो गए हैं। अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमारा ये ख्याल हमारे दिल में आना चाहिए कि अब हमें कोई नहीं बहका सकता, अब हम अल्लाह की पनाह में चले गए, बस अल्लाह ने हमें छुपा लिया, अपनी रहमतों में ढांप लिया, ये हमारे दिल में ख्याल आना चाहिए। इस तरीके से फ़इज़ा अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब तुम कुरान पढ़ने लगो तो शैतान मरदूद से अल्लाह की पनाह तलब कर लो, क्योंकि शैतान हर वक्त इंसान के ऊपर असरअंदाज होने की कोशिश करता है और वो नहीं चाहता कि तुम कुरान को समझो, कुरान में गौर व फिक्र करो और कुरान से हिदायत हासिल करो। तो वो हर मुमकिन कोशिश करेगा कि तुमको कुरान से कैसे दूर करे। हर कोशिश करेगा कि राइट से आएगा, लेफ़्ट से आएगा। उसने क्या कहा था, अल्लाह ताला को वादा किया था उसने कि अल्लाह ताला अगर तेरा बंदा मेरी बातों में ना आए तो मैं उसके सामने से भी आऊँगा, पीछे से भी आऊँगा, और दाएं से भी आऊँगा, बाएं से भी आऊँगा, और मैं उसको हर हाल में बहकाने की कोशिश करूँगा। इसी तरीके से इंसान की जो मेंटालिटी होती है उसी तरीके से शैतान उसको बहकाता है। अब जैसे कि कोई नेक इंसान है, उसको शैतान कैसे बहकाता है,
اس کو دین کے راستوں سے ہی بتا کر اس کو غلط راستے بتا کر بہکاتا ہے کہ انسان عبادت تو کرے لیکن پھر کیا ہو کہ اس کی عبادتیں ساری کی ساری غلط ہو جائیں، اسے یہ ریئلائز ہی نہ ہو کہ میری عبادتیں کہاں غلط ہو رہی ہیں، اور وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ میں تو بڑا عبادت گزار ہوں۔ کبھی کبھی عبادتیں کرنے والے کو شیطان کیسے گناہ میں ڈالتا ہے؟ اس کے تکبر کی وجہ سے، اور اس کے اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی وجہ سے، اس وجہ سے بھی کبھی کبھی انسان گناہ میں پڑ جاتا ہے کہ شیطان کسی حال میں نہیں چاہتا ہے کہ کوئی بھی انسان جنت میں جائے۔ جب اسے جنت میں نہیں ڈالا جا رہا ہے تو وہ چاہے گا کہ میں نہیں جا رہا ہوں تو کوئی اور بھی نہ جائے۔ تو ہماری کیا کوشش ہونی چاہیے سب سے پہلی کہ سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دیں اور مطمئن بھی ہو جائیں کہ ہاں اب ہم نے اللہ کی پناہ میں دے دیا ہے۔ یہ نہ ہو کہ ہم نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا، ہمیں تو اس کا احساس ہی نہیں ہوا کہ ہم نے اس میں کیا پڑھا۔ اعوذ، میں پناہ میں آتی ہوں، باللہ، اللہ کی۔ تو یہ ہم کو سوچ سمجھ کر اگر ہم قرآن کے ایک ایک الفاظ کو ہم نے یہ جو جرنی شروع کی ہے قرآن کو سمجھنے کی، قرآن کو پڑھنے کی، تو ہم کوشش یہ کریں گے کہ قرآن کو ایک ایک لفظ کو سمجھیں اور ایک ایک لفظ کو اپنے اندر اتاریں۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم ایک دم فاسٹ جلدی جلدی 2 رکوع 3 رکوع ایک ویک میں کر لیں کمپلیٹ۔ اس کے لیے ہم آرام آرام سے کر سکتے ہیں۔ کوشش یہ کریں گے ہماری کوشش حد الامکان ہماری کوشش یہ ہوگی کہ میری جو ساری بہنیں یہاں بیٹھی ہیں ساروں کے ساروں کو قرآن اس طریقے سے سمجھ آ جائے کہ جب اگلی بار وہ قرآن کھولیں تو ان کو یہ سارے الفاظ ایک دم ان کے بیک اپ میں ہوں اور وہ فوراً ہی ان کے آن ہو جائے، اور ان کی جو ریکارڈنگ ہے مطلب ان کے دماغ میں کی تو وہ ساری انہیں یاد آ جائے۔ تو ہمیں قرآن ایسے پڑھنا ہے، ایسے سمجھنا ہے، اس کی ایک ایک لائن کی، ایک ایک لفظ کی تفسیر میں ایسے ڈوب جانا ہے جیسے کہ ہم نے کہیں سمندر میں غوطہ لگایا، اور غوطہ لگانے کے بعد ہم بالکل اوپر اوپر نہیں تیرے بلکہ ہم نیچے 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 اور نیچے اور نیچے آخری تہ میں ہم گئے، تب ہمیں جا کر کہیں پتہ چلا کہ یہاں تو بڑی قیمتی چیزیں پڑی ہوئی ہیں، یہاں تو موتی ہیں اور بڑی بڑی قیمتی چیزیں ہیں جو ہم اٹھا کر لے کر آئیں گے۔ تو قرآن پڑھنے کی مثال کیسی ہے کہ ایک انسان قرآن کو صرف ایسے پڑھتا ہے جیسے اس نے اس پر سے گزر گیا بس، تو اس کا کس کے برابر ہے کہ جیسے کوئی انسان ایک سمندر کے کنارے گیا اور وہ سمندر کے پاس بیٹھ کر سمندر کی لہروں کو دور سے دیکھ کر مزے لے رہا ہے، یعنی کہ سمندر بڑا خوبصورت ہے، اس کی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہے، اس کی لہریں آ رہی ہیں اور وہ سمندر کے کنارے بیٹھا ہے۔ اکثر ہم جاتے ہیں نا سمندر کے کنارے انجوائے کرنے کے لیے، بڑا مزہ آتا ہے، لیکن ایک تو یہ ہے کہ کچھ لوگ صرف سمندر کے کنارے بیٹھ کر انجوائے کرتے ہیں، تو یہ اس جیسے ہیں جسے انہوں نے قرآن کو پڑھا تو صحیح لیکن سمجھا نہیں۔ اور پھر دوسرے لوگ کون سے ہیں جو سمندر میں ایسے تیراک ہوتے ہیں، جو تیرتے ہیں، تو تیرنا سیکھتے ہیں اور جو تیرتے ہیں اور تیر کر پھر سمندر کے پانی کا مزہ لیتے ہیں، تو ان کا مزہ ان سے تھوڑا اور زیادہ ہے۔ تو یہ کون سے لوگ ہیں؟ ان کی مثال میں بتا رہی ہوں، مثال اس سے کہ یہ کون سے لوگ ہیں؟ یہ ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے قرآن کو پڑھا، سمجھنے کی کوشش کی اور اس سے لطف اندوز بھی ہوئے۔ اور پھر تیسری قسم کے لوگ کون سے ہیں کہ جو تیراک تو ہیں لیکن ایسے تیراک شاندار ہیں کہ وہ تہ تک جاتے ہیں کہ نہیں ہمیں اور نیچے جا کر دیکھنا ہے کہ اس میں کیا کیا قیمتی چیزیں ہیں، اس کا انجوائے ہمیں نیچے تک جا کے لینا ہے۔ اور جب وہ نیچے گئے تو انہیں بڑے بڑے قیمتی لولو، مرجان اور پتہ نہیں کس کس قسم کے انہیں موتی اور مونگے اور کیا کیا چیزیں انہیں ملی۔ تو جو اوپر بیٹھا ہے سمندر کے کنارے اسے تو اس بات کا پتہ ہی نہیں کہ وہ جو سمندر کی تہ میں گیا تھا اسے کتنی قیمتی چیزیں ملی ہیں۔ تو بالکل اسی طرح جب انسان قرآن میں کھو جاتا ہے، اس کے تہ تک جاتا ہے، اس کے ایک ایک الفاظ کو اپنے اندر اتارتا رہتا ہے، تب کہیں جا کر تو وہ اس کی اہمیت کو سمجھ پاتا ہے، اس کے مزے سے لطف اندوز ہو سکتا ہے، اور اس کو وہ خوشیاں ملتی ہیں پھر جو اوپر بیٹھنے والے کو نہیں مل رہی۔
جو صرف سمندر کے لہروں سے لطف اندوز ہو رہا ہے، اس کو وہ خوشیاں، اس کو وہ کامیابیاں نہیں ملی جو ایک شخص جو اندر تک گیا، تیر کر گیا، اس نے کافی محنت کی، ایسے ہی تو نہیں چلا گیا، اس کو کافی سیکھنا پڑا اس کے لیے، تہ تک جانے کے لیے کیا کیا کرنا پڑتا ہے، کیسے جانا پڑتا ہے، اور کتنا رسکی کام ہے یہ، اور جا کر تو اس نے اتنی محنت کی، اپنے اوپر سختیاں ڈالی، اور تب کہیں جا کر وہ سمندر کے تہ میں پہنچا، تب کہیں جا کر اسے پتا چلا کہ یہاں تو میرے لیے کامیابی ہی کامیابی ہے، یہاں پر میرے لیے بہت چیزیں ایسی ہیں جو میں اگر لے لوں تو میں تو ایک دم فائدے مند ہوں۔ تو یہ اسی طریقے سے مثال جو ہے کہ بڑی خوبصورت مثال کسی نے بیان کی ہے کہ واقعی ہم کیسے پڑھتے ہیں، بالکل ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم بالکل بس ہم سمندر کے کنارے بیٹھے ہیں، ہماری مثال بالکل انہی لوگوں کی جیسی ہے کہ جو ہم کنارے کے پاس بیٹھے بیٹھے، ہم زیادہ محنت کرنا ہی نہیں چاہتے، ہم زیادہ ڈیپ میں جانا ہی نہیں چاہتے، بس ہم نے قرآن کو کھولا، اس کو پڑھ لیا، نہ ہمیں تجوید کا پتہ چلا، نہ ہمیں الفاظ کے معنی کا پتہ چلا، نہ ہمیں تفسیر کا پتہ چلا، نہ ہمیں اس بات کا پتہ چلا کہ آیت کیوں آئی تھی، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کا شان نزول کیا ہے، اور یہ آیت کے آنے کے بعد کیا لوگوں پر اثرات ہوئے تھے، کیا صحابہ پہ اثرات ہوئے تھے، کیا نبی پہ اثرات ہوئے تھے، اور اس کے پھر یہ ساری چیزیں ہمیں اگر پتہ ہوں گی، جب ہم اس کا صحیح لطف اٹھائیں گے تب ہم بھی ان لوگوں میں سے ہو جائیں گے جو سمندر کے تہ میں جا کر مونگے موتی اور قیمتی چیزیں سمیٹ کر لاتے ہیں۔ تو ہمیں اب آپ فیصلہ آپ کریں کہ آپ کو کون سے لوگوں میں شامل ہونا ہے، کیا آپ کو دور سمندر کے کنارے بیٹھ کر سمندر کا مزہ لینا ہے، یا صرف تیرنا ہے اوپر اوپر، یا پھر آپ کو تہ تک جانا ہے۔ اگر آپ تہ تک جائیں گے تو آپ بہت ساری قیمتی چیزیں سمیٹ لیں گے۔ تو ہمارا آج کا یہ سفر جو ہم نے شروع کیا ہے، تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم تہ تک جائیں، ہماری ہر بہن تہ تک جائے، اور میرا سمجھانے کے لیے میں بالکل آسان الفاظ اس لیے استعمال کرتی ہوں، ایک دم بھاری بھرکم اردو یا بھاری بھرکم عربی کے الفاظ میں زیادہ استعمال نہیں کرتی ہوں، تاکہ میری کلاس میں کچھ ایسی بھی بہنیں ہیں جو ہندی جاننے والی ہیں، جو مراٹھی جاننے والی ہیں، جو اردو جاننے والی ہیں، کچھ انگلش جاننے والی ہیں۔ جو اردو جاننے والے ہیں ان کے لیے تو بہت آسان ہو جاتا ہے کہ قرآن کے الفاظ کو سمجھنا، کیونکہ اس میں جو اردو کے الفاظ ہیں بہت سارے سملر ہیں قرآن کے الفاظ سے۔ میں آپ کو بتاتی جاؤں گی کہ جو قرآن کے الفاظ عربک کے جو ہیں تو اردو سے کتنے سملر ہیں۔ تو اسی طریقے سے ہم دیکھیں گے اور ہم اپنا سفر شروع کریں گے، اور انشاءاللہ ہماری کوشش یہ رہے گی کہ میری ہر بہن تہ تک پہنچے اور بہت سارا قیمتی سامان سمیٹ کر لے کر جائے، اور ایک دن آپ سب کے لیے میری یہ دعا ہے کہ ایک دن ایسا آئے کہ آپ بھی ایک قرآن کے بیسٹ ٹیچر بنیں۔ ہمارا ایم یہ ہونا چاہیے، ہمارا گول یہ سیٹ ہونا چاہیے۔ اگر ہم گول سیٹ کریں گے تب ہی جا کر اس پر محنت کریں گے۔ اب دیکھیے کہ کچھ بچے اپنا گول سیٹ کرتے ہیں جب وہ 10th میں ہوتے ہیں، جب 9th میں ہوتے ہیں، تبھی ان کے ماں باپ یا وہ خود اپنا گول سیٹ کرتے ہیں کہ ہمیں میڈیکل کی طرف جانا ہے، ہمیں انجینئرنگ کی طرف جانا ہے، تو اسی طریقے سے وہ اس راستے کو چوز کرتے ہیں، سائنس لیتے ہیں، میتھس لیتے ہیں، پھر وہاں سے ان کی تیاریاں شروع ہوتی ہیں، اور پھر ان کا ایک گول سیٹ ہوتا ہے کہ نہیں ہمیں اتنا پڑھنا ہے، اتنا پرسنٹیج ہمیں لانا ہے، تب کہیں جا کر ہم میڈیکل کر سکیں گے۔ تو آج ہم نے بھی یہ گول سیٹ کرنا ہے کہ یہ جو ایک کتاب ہے جو ہم کو پیدا ہوتے ہی ہمارے گھروں میں ہم نے دیکھی، ہم بچپن سے اسے دیکھتے آ رہے ہیں، اور ہم نے اس کے حق نہیں ادا کیا، جیسے اس کا پڑھنے کا حق تھا، تو اس طریقے سے ہم نے اس کو پڑھا ہی نہیں، سمجھا ہی نہیں جیسے اس کو پڑھنے کا حق تھا۔ اس کو ہم کو اب کیا کرنا ہے، اب ہمیں اللہ تعالیٰ نے عقل دی، سمجھ دی، اور اس بات کے لیے ہمارے لیے راستے بھی آسان کر دیے کہ ہم گھر بیٹھے بیٹھے بھی آرام سے ترجمہ سیکھ سکتے ہیں، تفسیر سیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، سنا سکتے ہیں، اپنے اپنوں کے ساتھ ہم شیئر کر سکتے ہیں تاکہ ہمارے نالج میں اور زیادہ اضافہ ہو۔ تو ہم کوشش یہ کریں گے، ہماری کوشش یہ ہوگی کہ صرف ہم پڑھیں نہیں، سنیں نہیں، بس ہم پڑھ کر سن کر جھٹک کر چلے نہ جائیں، اگلی بار آئے تو بلینک نہ آئے، بلکہ ہمارا کوشش، میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اپنے قرآن لے کر بیٹھیں، اپنی ایک پینسل لے کر بیٹھیں، اپنی ایک نوٹ بک لے کر بیٹھیں،
کچھ چیزیں نوٹ بک میں جو بڑی بڑی ہیں، لمبی لمبی ہیں، نوٹ بک میں نوٹ کرتے جائیں، اور کچھ چیزیں جو ہیں چھوٹی چھوٹی، جو الفاظ کے میننگ ہے چھوٹے چھوٹے، میں اگر آپ کو بتاؤں جیسے کہ اب با کا میننگ ہے ساتھ، تو اس طریقے سے ال کا میننگ دا کے میننگ میں آئے گا کوئی خاص چیز کے لیے۔ اس طریقے سے اگر ہم آپ کو چھوٹے چھوٹے الفاظ کے بتاتے جاؤں تو آپ اپنے قرآن میں ہی ٹک کر لیا کریں، تاکہ جب بھی آپ قرآن ناظرہ بھی پڑھنے بیٹھیں تو آپ کو جیسے ہی آپ کھولیں گے تو آپ کو یہ ساری چیزیں آپ کی نظر کے سامنے آ جائیں گی، اور آپ کو اتنا سوچنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ فلاں آیت میں نے کیا پڑھا تھا۔ جب آپ کے سامنے قرآن کھلا ہو اور کوئی آیت آپ کے سامنے آئے تو فٹافٹ آپ کے دماغ میں اس کی ساری میننگ آ جانی چاہیے، اس کی ساری تفسیر آ جانی چاہیے، اس کا سارا شان نزول آ جانا چاہیے۔ تو ایسا ہونا چاہیے، ہمارا جو شروعات ہے، ہمارا ایک گول سیٹ ہونا چاہیے، ہماری خواہش ہونا چاہیے۔ اس میں شوق بہت اہمیت رکھتا ہے، خواہش بہت اہمیت رکھتی ہے۔ کچھ بہنوں کو میں دیکھتی ہوں کہ وہ بڑے تڑپ کر، بڑے شوق سے قرآن کی طرف دوڑ کر آتی ہیں، اور جن کا شوق ہوتا ہے تو وہ یہ نہیں پھر ایکسکیوزز بیان کرتی کہ اچھا میرے بچے چھوٹے ہیں، میرے سسرال میں پرابلم ہے، میرے میکے میں پرابلم ہے، یا میری طبیعت میں کچھ گڑبڑ ہے، میرے سر میں درد ہے، میرے پیر میں درد ہے، میرے گھر پہ آج مہمان آنے والے ہیں، میں آج کسی کے گھر پہ مہمان جانے والی ہوں۔ نہیں، یہ سارے کے سارے لیم ایکسکیوزز آپ تھوڑی دیر کے لیے بازو اٹھا کر رکھ دیں، کیونکہ ہم روز روز تو یہ کلاس میں نہیں بیٹھ رہے نا، ہم تو ایک دن بیٹھتے ہیں اس کلاس میں، تو وہ دن ہمارا کیسے ہونا چاہیے؟ ان سارے بہانوں سے بالکل پاک ہونا چاہیے۔ ہم جب بیٹھیں تو بالکل دنیاوی تعلقات سے ہم دور ہو کر بیٹھیں کہ نہیں، اب میرا یہ ٹائم صرف قرآن سننے کا ہے اور سمجھنے کا ہے اور نوٹ کرنے کا ہے، اور میں جو نوٹس بنا رہی ہوں ہو سکتا ہے کہ یہ میری وراثت میں میرے بچوں کو ملے، میرے پوتا پاتی کو ملے، میرے نواسہ نواسی کو ملے، اور وہ لوگ اس سے، مجھے نہیں پتا کہ وہ لوگ اس سے کتنا فائدہ اٹھا سکیں گے۔ اگر یہ سوچیں کہ آپ کی جنریشن نے اس بک سے فائدہ اٹھا لیا تو آپ نے کتنی اچھی چیز وراثت میں چھوڑ کر گئے۔ لوگ زیورات چھوڑ کر جاتے ہیں، لوگ گھر چھوڑ کر جاتے ہیں، جن کے اوپر پھر نسلیں لڑتی ہیں، بچے لڑتے ہیں، مارا ماری کرتے ہیں، آپس میں ان کے اختلافات ہو جاتے ہیں، لیکن یہ چیز آپ جب چھوڑ کر جائیں گے، اپنے بچوں میں دین کی بات چھوڑ کر جائیں گے، تو یہ آپ سے اس سے فائدہ ہی اٹھائیں گے، اور اس کا اجر آپ کو پھر ہمیشہ ملتا رہے گا، تا حیات بچوں کے آپ کو ان کا اجر ملتا رہے گا۔ آپ تو چلے گئے لیکن آپ کے بچے آپ کے فائدہ اٹھا رہے ہیں آپ کے نوٹس سے، تو اس سے بھی آپ کو فائدہ مل رہا ہے۔ تو ہم یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ، میں یہ جو نوٹس بنا رہی ہوں، یہ جو بڑے اچھے خوبصورت انداز میں بنائیں، اس کو انڈر لائن کیا کریں، اس کو کلرڈ اسکیچ پینس یوز کریں، اس کو کہیں ہائی لائٹ بھی کریں، کچھ دعائیں لکھیں، دعاؤں کے میننگ لکھیں، دعاؤں کو ہائی لائٹ کرتے جائیں۔ اپنے قرآن میں بھی آپ دعاؤں کو ہائی لائٹ کر لیا کریں، تاکہ جب بھی آپ قرآن کھولیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کہاں پر کون سی دعا کون سے نبی کی ہے، یہ بھی ہمیں یاد ہونا چاہیے۔ تو اسی طریقے سے ہم نے کیا کرنا ہے کہ نوٹس بناتے وقت اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ، میں نے یہ کام شروع کیا ہے، بس معاف کرنا کہ میں دیر سے آئی ہوں تیرے پاس، لیکن آ تو گئی ہوں، بس جہاں پر سویرا وہیں پر پھر انسان کی آنکھ کھل گئی، سمجھ لو کہ جہاں پر انسان کی آنکھ کھل گئی اب وہیں سے سویرا شروع ہو گیا۔ تو ہمیں اب تک ہماری آنکھ نہیں کھلی تھی، ہم غفلت کی نیند سوئے ہوئے تھے، ہم دنیا ہی میں کھوئے ہوئے تھے، ہمیں نہیں پتا کہ ہم نے 30 سال 40 سال کیسے گزار دیے۔ جب اب ہم ریئلائز کر رہے ہیں تو ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اتنا لمبا ٹائم ہم کہاں گزار کر آئے ہیں، کیسے ہم نے گزار دیا، پلک جھپکتے اتنا سارا وقت گزر گیا۔ اگر کوئی انسان 30 سال کا ہے تو 15 سال تو اس کے سونے میں ہی گزر گئے، اور 15 سال میں اس نے کیا کیا؟ گریجویشن کیا، کسی نے 12th کیا، کسی نے MSc کیا، کسی نے PhD کیا، کسی نے کیا کیا، اور دیکھیے کہ ہم نے قرآن کے بارے میں کیا کیا، ہم نے قرآن میں کیا PhD کی، ہم نے قرآن میں کیا ڈگری لی، کیا ہم نے قرآن کو LKG UKG کی حد تک ہی پڑھا، کیا ہم نے کتنا لیول تک ہم نے قرآن کو پڑھا؟ ہم نے اسکول اور کالج کے تو کئی لیول پڑھ لیے، اسکول اور کالج کی تو کئی کتابیں ہم نے پڑھ لی، ہمیں سائنس بھی آتی ہے، ہمیں سوشل بھی آتی ہے، ہمیں ہندی بھی آتی ہے، ہمیں انگلش بھی آتی ہے،
کچھ بہنوں کو تو فرینچ بھی آتی ہے، اور اسی طریقے سے الگ الگ لوگوں کو الگ الگ لینگویجز آتی ہیں۔ تو اس طریقے سے تو اب ہم نے ایک اپنا گول سیٹ کر لیا، ہم نے قرآن کو پڑھنے کا شوق اپنے اندر پیدا کر لیا۔ یہ ساری چیزیں آپ لے کر بیٹھیں کہ ہم نے اب کیا 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 ہے، اب تک ہم نے کیا کیا کیا، اور اب ہمیں کیا کرنا ہے۔ اب ہماری زندگی کے ہمارے پاس بالکل تھوڑے دن بچے ہیں، ایک لمبا عرصہ ہم آلریڈی گزار چکے ہیں۔ اب ہماری کوشش کیا ہوگی کہ ہمارا ہمارا یہ کوشش ہوگی کہ ہم کسی طریقے سے اس قرآن کو پڑھ لیں، سمجھ لیں اور اپنی اولاد تک بھی پہنچا دیں۔ اگر ہم نے اپنی اولاد تک پہنچا دیا تو ہم بڑے ذمہ ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ کے پاس ہم جواب دہ نہیں ہوں گے کہ ہم کہیں یہ نہ ہو کہ ہم نے بس اپنے بچوں کو کوئی قاری کے پاس بٹھا دیا، کوئی مولوی صاحب کے پاس بٹھا دیا، اور ہم نے تو کوئی تعلیم ہی نہیں دی۔ ہمیں نہیں پتا کہ وہ کس حد تک صحیح تعلیم دے رہے ہیں۔ بچہ 1 گھنٹہ بیٹھ رہا ہے تو ہم بڑے مطمئن ہو رہے ہیں، بچہ آدھا گھنٹہ بیٹھ رہا ہے مولوی صاحب کے پاس تو ہم بڑے مطمئن ہو رہے ہیں کہ نہیں مولوی صاحب بڑے اچھے ہیں، آدھا گھنٹہ پڑھاتے ہیں۔ لیکن پھر بھی ہم سے سوال تو ہوگا کہ تم نے تمہارے بچوں کو دین کی کتنی تعلیم دی؟ تو ہمارے اس جواب کے لیے ہم نے پہلے اپنے آپ کو پریپیئر کرنا ہے۔ ماؤں سے میری اسپیشل گزارش ہے کہ یہ کام ماؤں کا ہے، والد کا یہ کام نہیں ہے۔ والد تو بیچارے صبح جاتے ہیں رزق کی تلاش میں، شام کو واپس آتے ہیں، ان کے اوپر وہ محنت اور مزدوری کی جو اہمیت ان کو ہے، تو وہ ہمارے لیے تو ہم گھر میں بیٹھے ہیں جو ہاؤس وائفز ہیں اور جو ورکنگ وومنس ہیں، تو وہ ایکسکیوز نہ بیان کریں کہ ہم تو ورکنگ وومنس ہیں، انہوں نے تو یہ خود ہی چنا ہے اپنے لیے۔ تو جب انہوں نے خود چنا ہے یہ، تو وہ ان کے پاس اتنی ایبلٹی ہونی چاہیے کہ وہ گھر کا کر کے بھی باہر کا مینیج کر سکے، اور اگر نہیں مینیج کر سکتے گھر کا، پھر وہ بھی اللہ کے پاس جواب دہ ہوں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کی سروس کے بارے میں تو نہیں پوچھے گا، ان کی جاب کے بارے میں تو نہیں پوچھے گا کہ تم نے جاب کیوں نہیں کیا تھا، بلکہ ان کی جو جاب گھر کی جاب ہے اس کے بارے میں تو ضرور پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنے بچوں کو کیا تعلیم دی، اپنے گھر والوں کو کیا تعلیم دی، اور اپنے شوہر کے ساتھ کیسا تمہارا رویہ تھا، گھر والوں کے ساتھ کیسا رویہ تھا۔ جب ہم قرآن پڑھیں گے، سمجھیں گے، تب ہمیں یہ ساری چیزیں ہمیں پتہ چلیں گی کہ کون کون سے ڈوز ہیں، کون کون سے ڈونٹس ہیں، کون کون سے احکامات عورتوں کے لیے ہیں، کون کون سے احکامات پر ہمیں عمل کرنا ہے، حیض کے، وضو کے، نماز کے، ہر چیز کے، ادھار کے، ہر چیز کے ہم دیکھیں گے کہ اس میں احکامات ہمیں کھلے اور صاف طور پر ہمیں نظر آ جائیں گے، تو ہمیں یہ سوچنے سمجھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ ایک انسان پریشان ہوتا ہے نا جب اس کے اوپر کوئی ایسے حالات آ جاتے ہیں، تو وہ بڑا پریشان ہوتا ہے کہ اب میں یہ کیسے ہینڈل کروں، بڑا پینک ہوتا ہے کہ اب میں کیا کروں۔ لیکن جو قرآن سے جڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں وہ بالکل بھی پینک نہیں ہوتے، ان کو قرآن سے ہر چیز کا جواب مل رہا ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ کئی بہنیں ایسی ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ میرا خود بھی ایکسپیرینس ہے کہ جب میں کوئی چیز کو لے کر پریشان ہوتی ہوں اور جب میں قرآن کھولتی ہوں تو مجھے اس کا جواب ضرور مل جاتا ہے۔ اور کئی بہنوں کا میں نے یہ سنا ہے بیان کہ انہوں نے یہی کہا کہ جب بھی ہم قرآن کھولتے ہیں اور قرآن کو اس انداز سے ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں فوراً جواب مل جاتا ہے، فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف سے تسلی نظر آتی ہے۔ تو اس طریقے سے ہم قرآن کو پڑھنے کی کوشش کریں گے، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ سب قرآن کو لفظی ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں۔ میرا بھی ایک واٹس ایپ کا گروپ ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی اور بھی جگہ آپ جا کر جوائن کر سکتے ہیں تو موسٹ ویلکم، جو بھی آپ کے لیے آسانی ہے۔ آپ کے لیے اگر جانے کے لیے آسانی ہے تو آپ ضرور دوڑ کر جائیں، اگر آپ کے لیے آسانی نہیں ہے تو آپ آن لائن کوئی کورس جوائن کر لیں جس میں آپ فلیکسیبلی سیکھ سکیں۔ ہمارا یہ جو کورس ہے تو واٹس ایپ کا ایک جو ہمارا الگ گروپ ہے تو اس میں ہم صرف 5 آیتیں ویکلی یاد کرواتے ہیں ساری بہنوں کو، پھر ساری بہنیں ہماری 5 آیتیں یاد کر کے الفاظ معنی، صرف الفاظ معنی، آپ کو حفظ نہیں کرنا ہے قرآن، تفسیر نہیں یاد کرنا ہے، صرف الفاظ کے معنی یاد کر کے ہمیں سنانا ہوتا ہے۔ تو 8 دن ہوتے ہیں ہماری بہنوں کے پاس جس میں وہ کیا کرتی ہیں کہ قرآن کے لفظی ترجمے کو یاد کرتی ہیں اور ہمیں وائس میسیج میں سناتی ہیں۔
माशाल्लाह से अब उनका चौथा पारा स्टार्ट हो गया है और इसमें उन लोगों ने काफ़ी चीज़ें सीख ली हैं। उन्होंने सूरह कहफ सीख लिया है लफ्ज़ी तर्जुमे के साथ, सूरह मुल्क सीख लिया है और सूरह बकरा की आखिरी आयतें उन्होंने सीख ली हैं, आयतल कुर्सी उन्होंने सीख ली है। 30 पारा उनका ख़त्म हो चुका है। अब जो हमने फर्स्ट पारे से शुरू किया था तो अब उनका चौथा पारा चल रहा है। ये हमारा कोर्स तकरीबन 5-6 साल पहले शुरू हुआ था व्हाट्सएप के ग्रुप के साथ अल्हम्दुलिल्लाह कुछ बहनें हमारी इतनी सिंसियर हैं, कुछ जॉब करने वाली हैं, कुछ छोटे बच्चों वाली हैं, लेकिन वो बराबर सिंसियरली अपने सबक लिखती भी हैं, याद भी करती हैं और हमें लिखकर भी होमवर्क भी भेजती हैं। आपको एक बात और बताती चलूँ, बड़ी खुशी महसूस होगी आपको कि जो हम कुरान की चीज़ें या इस्लाम सीखने के लिए या दीन सीखने के लिए या कुरान सीखने के लिए हम जो भी चीज़ें लिखेंगे पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला के पास उसकी हर चीज़ का अनमोल बदला दिया जाएगा। उसका बदला अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो इंक है जिससे मेरा बंदा लिखेगा वो इंक भी तोली जाएगी और वो इंक का वज़न बहुत भारी कर दिया जाएगा। जब मैंने ये हदीस अपनी क्लास की बहनों को बताई तो कुछ बहनें ज़रा परेशानी में थी, नहीं लिख पाती थीं, लेकिन उन्होंने बड़ा शौक़ से फिर लिखना शुरू किया। कई हमारी बहनें ऐसी हैं कि उनकी 200 पेजेस की 4 बुक्स भर गई, 5 बुक्स भर गई और वो बड़े खुश होते हैं, अपनी इसको दिल से जान से लगा कर रखते हैं कि ये हमारी सबसे वैल्यूएबल चीज़ है। तो ऐसे हमने भी करना है, शौक़ पहले पैदा कीजिए। ऐसे ही नहीं आइए कि बस आ गए बैठ गए और सुन लिया और चले गए और बाद में हमें पता ही नहीं कि किस बारे में बात हुई थी और अगर हमसे कोई आयत पूछी जाए तो हम बता भी ना पाएँ। तो आपको ऐसे सीखना है कि अगली बार आपसे कोई आयत का सवाल हो तो आप फ़ौरन उस आयत पर इतना लंबा डिटेल लेक्चर दे सकें कि आप उसमें फिर माहिर हो जाएं। तो हमने कोशिश ये करनी है, हमने स्टार्ट ही लेते वक्त ये सोच लेना है कि मैं बस ऐसे ही नहीं बैठी हूँ, बस मैंने यहाँ आई हूँ तो मैंने अब कुछ लेकर ही जाना है और मैंने ज़िंदगी का मेरे गोल बना लिया है कि मैं मरने से पहले लफ्ज़ी तर्जुमा पूरा लर्न कर सकूँ, तफसीर में पढ़ सकूँ, समझ सकूँ और इतनी समझ सकूँ कि मैं दूसरों को भी समझा सकूँ। तो ये हमारा एम होना चाहिए, ये हमारा गोल होना चाहिए। सबसे पहले आप सब अपना गोल सेट कर लीजिए और एक इसमें शौक़ और इश्तियाक़ पैदा कीजिए कि हमने हर काम को पीछे रखकर अपने काम हम पहले कर लें या बाद में कर लें। अपने काम कुरान की क्लास से सेट करें। कुरान की क्लास के टाइमिंग को हम हिलाएंगे नहीं, बल्कि हमारे जो दूसरे काम हैं उनको हम हिलाएंगे, उनको हम सेट करेंगे कि हमारा जो काम कुरान की क्लास के टाइम जो हमारा काम होता था हम उसको या तो पहले कर लेंगे या तो हम उसको बाद में कर लेंगे। ये भी ना हो कि आपका घर डिस्टर्ब हो, आपके खाने के टाइमिंग लेट हो जाएं, आपके हस्बैंड और बच्चे परेशान हो कि इनकी क्लास जिस दिन है सारे के सारे भूखे हैं बैठे हैं और आप बैठे हैं क्लास ले रही हैं। नहीं, आप जिस दिन क्लास होगी आपकी, आपने उस दिन बड़ा अच्छा सा कोई अच्छी सी डिश बनानी है, घर को भी साफ़ सुथरा रखना है, खुद भी बड़े अच्छे अंदाज में तैयार होकर कुरान की क्लास में आना है, अच्छे से कपड़े पहनकर, नहाकर, धोकर, परफ्यूम लगाकर आप कुरान की क्लास में बैठें, ताकि हम बाहर तो नहीं जा रहे ना, हम तो ऑनलाइन ही क्लास ले रहे हैं, तो परफ्यूम तो हम लगा सकते हैं। तो हम ये सोच कर बैठें कि फ़रिश्ते मेरे घर में आ रहे हैं। जब कोई मेहमान आता है तो हम कितना घर को तैयार करते हैं, घर में चादरें बिछाते हैं, कालीन बिछाते हैं, परफ्यूम मारते हैं और अच्छे अच्छे खाने बनाते हैं जब कोई मेहमान आ रहा होता है। तो हमारे घर तो फरिश्ते मेहमान आ रहे हैं। मेहमान बनकर कौन आ रहा है? फरिश्ते। अल्लाह अकबर, कितनी बड़ी बात है कि हमारे घर फरिश्ते आ रहे हैं और वो फरिश्ते हमारे साथ बैठेंगे, हमारे ऊपर नूर उंडेलेंगे और हमारे लिए मग़फ़िरत की दुआएं करेंगे। हम आगे देखेंगे कि कुरान में एक जगह अल्लाह ताला फरमाते हैं कि फरिश्ते, कुछ फरिश्ते ऐसे हैं जो अल्लाह ताला के बंदों से खुश होते हैं, उनकी इबादतों से खुश होते हैं और उनके लिए दुआएं करते हैं। और सिर्फ उनके लिए ही दुआएं नहीं करते बल्कि उनके अहलो अयाल के लिए दुआएं करते हैं। कितनी खूबसूरत बात है कि हम लोगों की दुआओं में तो रहें लेकिन हम फरिश्तों की भी दुआओं में रहें। तो ये कोशिश करें कि देखें फरिश्ते हमारे घर आ रहे हैं तो हमारा घर साफ़ सुथरा हो, हम साफ़ सुथरे हों और हमारे घर में कुछ अच्छा पका हुआ हो, ताकि घर के दूसरे लोगों को ये ना लगे कि इनकी क्लास होती है तो हमारा खाना डिस्टर्ब हो जाता है,
ہمارا پینا ڈسٹرب ہو جاتا ہے، دوسری چیزیں ہماری ڈسٹرب ہو جاتی ہیں، یہ کوئی نہ سوچے۔ تو اس لیے کوشش یہ کریں کہ ہم اس طریقے سے اپنے آپ کو پریپیئر کر کے بیٹھیں کہ ہم جب قرآن کی کلاس میں بیٹھیں تو سب چیزوں سے بے پرواہ ہو کر بیٹھیں، بالکل اپنے آپ کو زاہد کر لیں، ایسے جیسے کہ ہم کو اب کوئی پرواہ نہیں، بالکل ہم نے اپنے ایک کمرے میں اپنے آپ کو بٹھا لیا۔ اگر آپ کے ساتھ آپ کے بچے ہیں، بچوں کو بھی بٹھائیں، ساس ہیں ساس کو بٹھائیں، ننند ہے، دیورانی ہے، بہنیں ہیں، امی ہیں، ان کو بھی ضرور کوشش کریں کہ ان کو بھی اپنے ساتھ بٹھائیں، اور لوگوں کو اس طرف بھی بلائیں کہ ہم دیکھو پڑھ رہے ہیں، آپ بھی پڑھیے۔ تو اس طریقے سے ساروں کی جو نیکی ہے آپ کے اکاؤنٹ میں جائے گی۔ اس طریقے سے ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم خود بھی پڑھیں گے، ہمارے ساتھ ساتھ سارے گھر کو ہم لے کر چلیں گے۔ جب ہم کوئی چیز اچھی لیتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ساروں کو کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ ہمارے بچوں کو بھی ہم دیں کوئی اچھی چیز، کوئی سویٹ ہے، کوئی مٹھائی کا ڈبہ آیا ہے گھر میں، بڑی ٹیسٹی ہے، تو ہم یہ نہیں کرتے کہ اس کو چھپا کر اکیلے اکیلے ہی کھاتے ہیں، نہیں، بلکہ ہم اس میں سے اپنے بچوں کو دیتے ہیں، اپنے شوہر کو دیتے ہیں، یا اپنی امی کو، اپنی بہن بھائیوں کو دیتے ہیں کہ یہ بڑی ٹیسٹی سویٹ ہے، تو ہم اکیلے نہیں کھاتے۔ تو اسی طریقے سے یہ جو سویٹ ہم کھانے جا رہے ہیں تو اس سویٹ کا مزہ بھی ہم لیں گے، اس سے انجوائے بھی کریں گے اور اس سے لطف اندوز بھی ہوں گے، اور اس سویٹ کو ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ مل کر بانٹ کر کھائیں گے، تاکہ جب ہم جنت میں جائیں تو ہمارے آس پاس ہمارے اپنے بھی ہوں، ہم اس بات سے خوش ہوں کہ ہمارے اپنے ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے ماں باپ، ہماری بہن بھائی، ہمارے بچے، ہمارے شوہر ہمارے ساتھ ہیں۔ وہ جنت میں خوشیوں کی کتنی زیادہ اہمیت ہوگی، سوچیں آپ کہ ایسی جنت کی کیا ہی بات ہوگی کہ ایک تو جنت ہے اور دوسرے اپنے بھی سارے ساتھ ہیں۔ اور اب کسی نے یہ بتایا کہ دیکھیے، سوچئے ایک نگیٹو پوائنٹ بھی سوچئے کہ جنت تو مل گئی، لیکن ہمیں یہ پتہ چلے کہ ہمارے اولادیں نہیں ہیں جنت میں، ہمارے ماں باپ نہیں ہیں، ہمارے اہل و عیال نہیں ہیں۔ اگر کسی انسان کو یہ پتہ چلے کہ اس کے اہل و عیال دوزخ میں ہیں اور وہ خود جنت میں ہے، تو کیا اس کو جنت کا مزہ آئے گا؟ مزہ تو وہ لوٹے گا، لیکن ویسا نہیں لوٹے گا جو دوسرے لوٹ رہے ہوں گے، جو اپنے اپنوں کے ساتھ بیٹھے ہوں گے۔ ان کا مزہ ہی کیا ہوگا کہ وہ بڑے خوش ہوں گے کہ ہمارے اپنے دوست بھی ہیں، ہمارے ماں باپ بھی ہیں، ہمارے رشتہ دار بھی ہیں۔ تو ہم کیا کوشش کریں گے؟ ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم حتی الامکان اپنے خاندان والوں کو، اپنے اہل و عیال کو ساتھ لے کر جنت میں جائیں، تاکہ ہم جب جنت میں بھی جائیں تو وہاں کے بھی مزے لوٹیں، وہاں کا بھی انجوائمنٹ ہم اپنے اپنوں کے ساتھ کریں، کیونکہ جب ہمارے اپنے اپنے ساتھ ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ مزہ دوبالا ہو جاتا ہے، ڈبل ہو جاتا ہے مزہ کسی بھی چیز کا۔ اب جب ہم پکنک جاتے ہیں تو کبھی ایسا کیا آپ نے کہ آپ اکیلے پکنک چلی گئیں؟ نہیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ پوری فیملی کے ساتھ پکنک کا پروگرام بناتے ہیں تاکہ مزہ آئے۔ ان کو بھی کہتے ہیں، کزنس کو بھی کہتے ہیں، تم بھی آ جاؤ، تم بھی آ جاؤ، ہم پکنک پہ جائیں گے، ہم اس طریقے سے انجوائے کریں گے۔ کبھی ہم اکیلے پکنک پہ جاتے ہیں؟ نہیں، بلکہ ہم ساروں کو لے کر جاتے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے ہم جیسے جیسے قرآن پڑھتے جائیں گے، ہدایت کے راستے ہمارے لیے کھلتے جائیں گے، ہمارا برین واش ہوگا، ہمارا جو ذہن کے جو پردے پڑے ہوئے تھے، دلوں پر جو تالے لگے ہوئے تھے، وہ آہستہ آہستہ کھلتے جائیں گے، اور اسی طریقے سے پھر کیا ہوگا کہ ہم الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ کے قریب سے قریب تر ہوتے جائیں گے۔ ہماری کوشش ہر بار یہ ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کے قریب تر بندوں میں سے ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں میں سے ہو جائیں، فاستبقوا الخیرات لوگوں میں سے ہو جائیں، جو اللہ تعالیٰ کے بہت پسندیدہ بندے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کتاب کے جنت میں ڈالنے والا ہے۔ ہم ایسے لوگوں میں شامل ہو جائیں۔ ہمارا یہ گول ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کو راضی کر کے اٹھیں۔ اب ہم بیٹھے ہیں، ہم نے قرآن کھولا ہے، تو بس ہم اٹھیں گے تو ہم مطمئن ہوں گے کہ اللہ ہم سے راضی ہے۔ ہم نماز پڑھنے بیٹھیں گے تو ہم جب نماز پڑھیں گے تو ہمیں اتنا اطمینان ہونا چاہیے کہ ہماری نماز ایسی ہے کہ اللہ ہم سے ضرور راضی ہوگا۔ آج تک کہ ہماری عبادتیں ایسی نہیں تھیں، اب تک ہم نے ایسا قرآن نہیں پڑھا تھا، ہم کو اب گلٹی فیل ہو رہا ہے کہ ہم نے اب تک ایسا نہیں پڑھا تھا۔ کیا ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے ایسا پیش کریں گے کہ اللہ ہم نے ایسے پڑھا تھا؟ ہمیں تو کچھ سمجھ ہی نہیں آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ اگر ہم سے کوئی سوال کر لے، اب آپ دیکھیں کہ جب ایگزام ہوتا ہے، فائنل میں 1 سال آپ کو دیا جاتا ہے، اور 1 سال میں جب آپ کا فائنل ایگزام ہوتا ہے تو فائنل ایگزام میں آپ سے بیچ بیچ میں سے سوال پوچھے جاتے ہیں۔
اور ٹیچر خاموش رہتا ہے، آپ کو کوئی جواب نہیں بتاتا، پھر آپ کو سوال کے جواب خود دینے پڑتے ہیں اکیلے. آپ وہاں پر نہ اپنے ماں باپ سے سوال کا جواب پوچھ سکتے ہیں فون کر کے، نہ انہیں بلا سکتے ہیں، ایگزام آپ کو اکیلے دینا ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے قیامت کے دن ہمیں بھی اپنا ایگزام اکیلے دینا ہے. خبر میں بھی ہمیں اپنا ایگزام اکیلے دینا ہے. خبر میں بھی جو سوالات 3 پوچھے جائیں گے، ویسے تو دیکھا جائے تو وہ 3 سوال بڑے آسان ہیں. تمہارا رب کون ہے، تمہارے نبی کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، یہ تو کوئی ایک 3 سال کا 4 سال کا بچہ اگر ہم اسے سکھا دے تو وہ بھی جواب دے پائے گا. لیکن یہ جواب کون دے سکے گا؟ جس نے اللہ کو جانا، جس نے اللہ کی معرفت کو پہچانا، اور جس نے یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے کی. تب کہیں جا کر قبر میں اس کے منہ سے نکلے گا کہ اللہ تعالیٰ کون ہے تمہارا رب؟ میرا رب اللہ ہے. میرا اپنا کب ہوتا ہے؟ جب ہم اسے ٹوٹ کر چاہتے ہیں. ہم کسے اپنا کہتے ہیں؟ ہم اسے ٹوٹ کر چاہتے ہیں. میری اولاد، میرا بیٹا، میری بیٹی، ہم کب کہتے ہیں یہ؟ کیونکہ وہ ہمارا اپنا ہوتا ہے، ہم اسے بہت چاہتے ہیں، دل و جان سے زیادہ چاہتے ہیں. تب کہیں ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ میرا ہے، یہ میرا اپنا ہے. تو ہم میرے اپنے رب کو جب تک ہم اس کے قریب نہیں جائیں گے، اس کو سمجھیں گے نہیں، اس کو خوش نہیں کریں گے، تو تب کہیں ہمارے منہ سے تب کہیں جا کر نکلے گا کہ ہمارا رب اللہ ہے. ایسے ہی نہیں نکل جائے گا، انسان وہاں جا کر سارا کچھ بھول جائے گا. تو یہاں پھر دوسرا سوال جب پوچھا جائے گا کہ تمہارے نبی کون سے ہیں، کون تھے تمہارے نبی؟ تو جب نبی کی سنتوں پر عمل کرے گا، نبی کو چاہے گا، نبی کو پسند کرے گا، نبی کے طور طریقے کو اپنائے گا، تب کہیں اس کے اندر نبی کی ساری چیزیں اتریں گی. تب کہیں اس کے منہ سے نکلے گا کہ ہاں میرے نبی کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اسی طریقے سے تیسرے سوال کا بھی جواب دین ہے، اسلام ہے. کون سا دین ہے تمہارا؟ تو دین کو ہم نے جانا ہی کب؟ ہم تو بس پیدا ہو گئے فار گرانٹیڈ، اسلام میں پیدا ہو گئے، ماں باپ ہمارے مسلمان ہیں تو ہم بھی مسلمان ہیں. ہم صرف نام کے مسلمان ہیں. کچھ لوگ تو نماز بھی نہیں جانتے، کچھ لوگ تو قرآن بھی نہیں جانتے. کچھ لوگوں نے ایسا اسٹیٹس بنایا ہوا ہے کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ نماز کیسی پڑھنی ہے، کیسے پڑھنا ہے، قرآن کو کیسے پڑھنا ہے. بس پیدا ہو گئے اور مسلمان ہیں، اور بس مسلمان گھروں میں مسلمان نام رکھ لیے اور مسلمان کی خانہ میں اپنا نام اسلام ڈال دیا کہ بس یہی ہمارا اسلام ہے. تو نہیں، ایسا ہمیں نہیں چاہیے. ہمیں ایسا اسلام نہیں چاہیے. اگر ہم ایسا اسلام رکھیں گے تو ہمیں اس سوال کا جواب پھر خبر میں بالکل نہیں آئے گا. اسلام پر ہمیں پورا اترنا ہے، پورا اس کو فالو کرنا ہے، اس کے احکامات کو. پھر نیکیوں کی طرف بڑھتے ہوئے گناہوں سے بچنا بھی ہے. صرف یہ نہیں ہے کہ نیکیوں کی طرف بڑھنا ہے، بلکہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا بھی ہے. پھونک کر قدم رکھنا ہے کہ کہاں پر ہم اللہ کی ناراضگی والے کام نہیں کریں، کہاں پر ہم اللہ کو خوشنودی والے کام کریں، کیسے ہم اللہ کو راضی کریں، کیسے نبی کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں. جب ہم اس طریقے سے کریں گے تب کہیں جا کر ہم یہ کہہ سکیں گے کہ ہمارا دین اسلام ہے. ہمیں پتا تو چلے کہ ہمارے دین میں ہے کیا. ہمیں یہی نہیں پتا، ہم نے اپنے بچوں کو بھی نہیں بتایا کہ ہمارے دین میں ہے کیا، کیا احکامات ہیں، کیوں بنایا اللہ تعالیٰ نے احکامات، کیوں بنایا اللہ تعالیٰ نے یہ اسلام. اسلام کا مطلب کیا ہے؟ اسلام کا مطلب ہے فرما بردار ہو جانا. کیا ہم فرما بردار ہو گئے؟ یہ ہر انسان اپنے آپ سے سوال کرے کہ کیا ہم فرما بردار ہیں یا ہم اپنی مرضی چلاتے ہیں. اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی مرضی کے غلام ہوتے ہیں، ہم اپنے نفسوں کے غلام ہوتے ہیں. ہم نے اپنے نفسوں کو اپنا الہ بنا رکھا ہے، ہم اسی کی پوجا کرتے ہیں. ہم تو وہ کرتے ہیں جو ہمارا دل چاہتا ہے، ہم وہ نہیں کرتے جو اللہ چاہتا ہے، جو نبی نے بتایا ہے. تھوڑی مشکلیں تو ہیں اس میں، تھوڑے اپنے نفس پہ کنٹرول تو کرنا ہے اس میں، اپنی پسندیدہ چیزیں چھوڑنا تو ہے اس میں. لیکن پھر یہ ہے کہ اللہ سے راضی ہوں، اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا، آپ اللہ سے راضی ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اپنی گڈ لسٹ میں آپ کا نام لکھ لے گا، آسمانوں پر فرشتوں کے سامنے آپ کا ذکر کرے گا. تو یہ کتنی خوش قسمتی کی بات ہوگی کہ آپ اللہ کی نظر میں ایک بڑے بن جائیں گے، ایک قریب بن جائیں گے، اللہ کے دوست بن جائیں گے، نبی کے دوست بن جائیں گے. جب آپ نبی پر درود بھیجتے ہیں تو نبی کو ہمارے نام کے ساتھ درود جاتا ہے، تو نبی بھی ہمیں پہچان لیں گے. جب ہم جائیں گے اور کوئی کہے گا یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ ثنا ہے، یہ ہنا ہے، یہ شازیہ ہے، یہ آمنہ ہے، تو وہ فوراً پہچان لیں گے، اچھا یہ وہ ہے
ہاں میرے پاس ان کا فرشتے درود لایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ بھی ہمارے ناموں سے، ہماری آوازوں سے مانوس ہو جائے گا۔ ہم اللہ تعالیٰ کو بار بار پکاریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ہماری آواز سے مانوس ہو جائے گا، کہ جیسے ہم اکثر اپنے گھر والوں کی آوازوں سے کتنے مانوس ہوتے ہیں۔ فون پر جیسے ہی کوئی کہتا ہے ہلو تو ہم فوراً پہچان جاتے ہیں کہ اچھا یہ وہ ہے۔ تو اسی طریقے سے ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گے خوشی کے ساتھ، تڑپ کے ساتھ۔